أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और कैसे प्यारे बच्चों, आपसे मिलने के और एक मौका मिल गया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं। आपके घर में सब खैरियत है ना सब लोग? और क्या क्या हालात चल रहे हैं आपके उधर? सब तो बखैर व आफ़ियत ही होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे ही हमको ज़िंदगी भर खैर व आफ़ियत सेहत के साथ गुज़रने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। और क्या कुछ ख़ास बातें हैं क्या? पिछले सबक जो पढ़ाए थे वो सब अच्छी तरह याद किए हैं? और आज सुबह में फजर नमाज के बाद कौन कौन कुरान की तिलावत किया है? अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर लोग किए हैं। और ऐसे ही ज़िंदगी भर करते रहना है। कुरान की तिलावत सिर्फ़ एक इबादत ही नहीं, ज़िंदगी के लिए एक नूर है और हमारे बदन के लिए एक शिफा भी है। वो कैसे है आगे जाके हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले कुरान की तिलावत सही तौर पर हम क़िराअत करना है, उसकी सही अदायगी करना है। तो इस क्या करना है? उसके मसाइल जानना है, उसके अहकाम जानना है। अहकाम जानने के बाद उसको हम क़िराअत करते वक्त अपनाना है। इससे क्या होता है? कुरान की सही तिलावत होने की बिना पर हमको सवाब भी मिलता जाएगा। ठीक है, हम पिछले सबक में पढ़ चुके थे और उसका इम्तिहान भी हो चुका था। और आपका इम्तिहान कैसे गया है? आसान से गया है? बहुत आसान गया होगा, क्योंकि उतना मुश्किल असबाक कोई इधर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह उस फसल के बाद आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला नेक रकम के साथ, अच्छे मार्क के साथ आपको कामयाबी हासिल कराएगा। और उसके बाद और इस फसल में हम जो सबक सीखने जा रहे हैं वो और ज़्यादा हमको क़िराअत करने के लिए, तिलावत करने के लिए साथ देगा, सहारा देगा। तो ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। पिछले साल आप पढ़ते वक्त, यानी चौथी जमात में रहते वक्त आप पढ़े होंगे कुरान की तिलावत के दरमियान में नून साकिना और तनवीन के 4 अहकाम हैं। क्या क्या हैं? इज़हार, इक़लाब, इख़फ़ा, इदगाम। ठीक है, उस वक्त आप सुने होंगे इदगाम के जो हैं, इदगाम के वक्त नून साकिना तनवीन के बाद या नून मीम वाव या नहीं तो लाम रा आ जाए तो इदगाम बेगुन्ना इदगाम मिला गुन्ना करना सीख ली है। और उस वक्त आपको एक बात ध्यान में होगा, सिर्फ इदगाम वही नहीं है, कुरान में और भी दूसरे जगह इदगाम है। वो इदगाम तो सिर्फ नून साकिन या तनवीन के मुताल्लिक जो इदगाम है वो इदगाम है वो। लेकिन आज हम सीखने जा रहे हैं वही नाम, हम नाम इदगाम है। हम आज इदगाम सीखेंगे, लेकिन वो इदगाम ये इदगाम नहीं है। समझ गए? आज जो हम इदगाम सीखने जा रहे हैं वो नून साकिन और तनवीन से हटकर है। तो ठीक है, आज का इदगाम क्या है? वो इदगाम कौन से हर्फ को किस हर्फ में मिलाना है वो आज इंशाअल्लाह तफसील के साथ हम पढ़ेंगे। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। सबसे पहले मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ इदगाम क्या है। इदगाम है एक हर्फ को दूसरे हर्फ में मिलाकर पढ़ने को इदगाम कहते हैं। एक हर्फ को दूसरे हर्फ में मिलाकर पढ़ना है। तो उस वक्त हम नून को या में मिलाकर, नून को वा में मिलाकर, नून को रा में मिलाकर पढ़े थे,
لیکن آج جو ہم پڑھ رہے ہیں ادھر نون یا تنوین نہیں ہے بلکہ کچھ اور حروف ہیں، کچھ اور انداز ہیں، کچھ اور احکام ہیں، اس کو آج ہم پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ساتھ دے، آمین۔ تو سب سے پہلے ہم مثالیں پڑھیں گے، اس کے بعد قاعدہ آسان سے سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، پڑھیں گے مثالیں پڑھیے۔ ادھر 3 کھانے ہیں، 3 الگ الگ کھانے ہیں، اس کے 3 الگ الگ خصوصیت بھی ہیں، انشاءاللہ ہم کلاس پڑھاتے وقت سمجھاتے وقت تفہیم کے وقت سمجھیں گے۔ سب سے پہلے مثال دیکھیے، اضرب بعصاک، اضرب بعصاک، اضرب بعصاک۔ دوسری مثال وقد دخلوا، وقد دخلوا۔ تیسری مثال ومن یکرہہن، ومن یکرہہن۔ اس کے بعد الم اقل لکم، الم اقل لکم، الم اقل لکم بل لا یخافون، بل لا یخافون۔ یہ ہو گئی ایک کھانے کی مثال۔ دوسرے کھانے کی مثال دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد تبین، قد تبین فآمنت طائفة، فآمنت طائفة، فآمنت طائفة۔ اس کے بعد ہے اذ ظلمتم، اذ ظلمتم ارکم معنا، ارکم معنا یا بنی ارکم معنا۔ اس کے بعد اجیبت دعوتکما، اجیبت دعوتکما۔ اس کے بعد تیسرے کھانے میں دیکھیے، یلہد ذالک، یلہد ذالک، یلہد ذالک لئن بسطت، لئن بسطت الم نخلقکم، الم نخلقکم، الم نخلقکم بر ربکم، بر ربکم۔ ٹھیک ہے، ہم تو مثالیں پڑھ لیے ہیں، لیکن یہ مثال کس کے لیے ہے؟ کیسی کون سی قسم کی ادغام ہے یہ؟ کیا تینوں ایک ہی ہیں یا تینوں الگ الگ ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم عبارت سے پڑھ کے جائیں گے۔ اوپر کے پہلے کھانے میں ایک ہی طرح کے 2 حرفوں کو ہم نے ملا کر یعنی ضم کر کے تشدید کے ساتھ پڑھے ہیں، سمجھ گئے؟ یعنی پہلے کھانے میں دیکھیے 2 کلمے ہیں، یعنی تو ایک ہی کلمہ ہوگا، لیکن ایک کلمے کے آخر میں ایک حرف ہے، دوسرے کلمے کے شروع میں ایک حرف ہے، وہ دونوں حرف ایک ہی ہیں۔ دیکھیے اضرب بعصاک، اضرب میں با، بعصاک میں با، اضرب بعصاک۔ اس کے بعد قد دخلوا، قد دخلوا، قد دخلوا یکرہہن، یکرہہن، یکرہہن ہا۔ اس کے بعد ہے اقل لکم، اقل لکم، لام لام، سمجھے؟ اس کے بعد ہے بل لا یخافون، بل لا، بل لا، بل لا، بل لا۔ تو جب ایک ہی حرف کا، جب ایک کلمے کے آخر میں ایک حرف ہے، دوسرے کلمے کے آخر میں ایک حرف ہے، وہ حرف پہلا حرف کیا ہے؟ ساکن ہے، دوسرا حرف متحرک ہے، تو کیا کریں گے؟ وہ حرف کو بعد میں آنے والے حرف میں، کیونکہ دونوں ایک ہی حرف ہے، تو کیا کریں گے؟ ایک کو ایک ملا کر شد تشدید کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے اضرب بعصاک ومن یکرہہن، یکرہہن بل لا۔ یہ ہو گئے ایک ہی حرف، پہلا حرف ساکن ہو، دوسرا حرف متحرک ہو، لیکن ایک شرط بھی ہے، یہ حرف جو ہے واو یا الف نہیں ہونا ہے، یعنی حرف مد نہیں رہنا ہے۔ کیوں بولے تو حرف مد میں ہم ادغام کرنا بہت مشکل ہے، وہ ہم انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ پھر دوسرے کھانے میں دیکھیے، دوسرے کھانے میں کیا ہے؟ دوسرے کھانے میں 2 قریب المخرج والے حرفوں کو ایک کر کے ہم نے پڑھا ہے، یعنی
قد تبینہ میں دال ہے، پھر دوسرے لفظ کے شروع میں تا ہے، تا اور دال کے مخرج کیا ہیں؟ قریب ہیں، تو اس وقت کیا کریں گے؟ پہلے حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر، یعنی وہ حرف کو یہ حرف کا آواز دے کر پھر کیا کریں گے؟ تشدید کے ساتھ پڑھیں گے. کیسے؟ قد تبین فآمنت طائفہ ارکم معنا اجیبت دعوتکما بل ربکم الم نخلقکم. تو انشاءاللہ ابھی مثال پڑھ لیے، لیکن قاعدہ دیکھیں گے. قاعدہ، جب حرف مدی کے علاوہ، حرف مدی کا الف ہو گیا، جب حرف مدی کے علاوہ جب ایک ہی قسم کے دو حروف ایک ساتھ آ جائیں، یعنی ایک ہی حرف ہے، دو الگ الگ، ایک ہی حرف ہے الگ الگ میں آ گئے، اور پہلا ساکن بھی ہو، تو اس کو دوسرے حرف میں ملا کر تشدید کے ساتھ پڑھیں گے. وہی ہے پہلے کھانے کی مثال. اضرب، با کو سکون ہے، بعصاک حرکت ہے. اضرب بعصاک، کیسے پڑھیں گے؟ اضرب بعصاک. یہ ہو گئے پہلا قاعدہ. دوسرا قاعدہ ہے حرف حلقی کے علاوہ قریب آواز والے دو حروف کو ایک ساتھ آ جائے، دو حروف ایک ساتھ آ جائے اور اوپر کی شرط بھی ہو. اوپر کی شرط کیا ہے؟ پہلا حرف سکون ہونا ہے، دوسرا حرف متحرک. پھر دوبارہ دیکھیے، حرف حلقی کے علاوہ، یعنی ادھر جو بھی ہیں دال تا، تا تو، ذال وا، با میم، ایسے جو بھی ہیں وہ کیا ہے؟ حروف غیر حلقی رہنا ہے، یعنی حروف حلق نہیں رہنا ہے. حرف حلقی کے علاوہ قریب آواز والے دو حروف ایک ساتھ آ جائے، یعنی جو حروف حلق نہیں ہے اس کے علاوہ ایک ہی مخرج کے قریب رہنے والے دو حرف ایک ساتھ آ جائے، اور اوپر کی شرط ہے، اوپر کی شرط کیا ہے؟ پہلا حرف ساکن ہو، دوسرا حرف متحرک ہو. تو پہلے حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر تشدید کے ساتھ پڑھا جائے گا. سمجھ گئے؟ حروف حلق نہ ہو، قریب المخرج والے حرف ہو، اور پہلا حرف کو سکون، دوسرا حرف کو حرکت ہو، تو کیا کریں گے؟ پہلے حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر ایک ہی آواز کے ساتھ، یعنی تشدید کے ساتھ، شد کے ساتھ پڑھیں گے. اور اس کی خصوصیت ہے، ادھر نیچے دیے ہیں اس کے مقامات کیا کیا ہیں. یہ صرف آنے والے 9 مقامات میں ہوگا، یعنی قرآن میں صرف ایسے 9 مقامات نہیں، 9 قسم کے ہیں. 9 قسم، یعنی ایک ہی قسم کے 3-4 مثال ہو سکتے ہیں. مثال دیکھیے، پہلا حرف تا ہوگا، دوسرا حرف تو ہوگا. فآمنت طائفہ، آمنت تا، طائفہ تو، تا تو، اس کے بعد تو تا. اس کی مثال انشاءاللہ قرآن میں ہے، ادھر نہیں ہے. اس کے بعد دال تا، قد تبین. تو اور تا کی مثال ادھر ہے، لئن بسطت، لئن بسطت. پھر تا دال قد، اس کی مثال ہے اجیبت دعوتکما، اجیبت دعوتکما، لیکن پڑھیں گے اجیبت دعوتکما. پھر اس کے بعد ہے ذال وا، اذ ظلمتم، اذ ظلمتم. اس کے بعد ہے ثا ذال، یلہذ ذالک، یلہذ ذالک. اس کے بعد ہے باء اور را، با اور میم، با اور میم. یا بنی ارکب معنا، ارکب معنا، لیکن پڑھیں گے ایک ہی مخرج قریب ہونے کی وجہ سے ارکب معنا. اس کے بعد ہے قاف کاف، الم نخلقکم من ماء معین. اس کے بعد آخری ہے لام را،
بر ربکم قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. سمجھ گئے؟ یہ قریب المخرج والے حرف ہو، غیر حرف ہلکی ہو اور پہلے والے حرف کو سکون دوسرے والے حرف کو حرکت ہو، اس وقت پہلے حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر پڑھیں گے شد کے ساتھ. لیکن ایک اور بات ہے، جب تا کو تا میں ادغام کیا جائے تو تا کی آواز کو باہر کیا جائے گا. یعنی اگر پہلا حرف تا ہے دوسرا حرف طا ہے، فآمنت طائفہ، سمجھے؟ پہلا حرف تا دوسرا حرف طا، تو فآمنت طائفہ، پہلا حرف دال دوسرا حرف تا. قد تبین، یعنی دال کو ہٹا کے تا کو زور دیں گے. لیکن ایک جگہ پہلا حرف کیا ہے؟ تا ہے، دوسرا حرف تا ہے، تو زور کس کو دینا ہے؟ تا کو دینا ہے. لیکن ایسے موقع پر تا کی شدت کی وجہ سے تا کو زور دے کے پڑھیں گے. لئن بسطت، لئن بسطت، وہی بتایا جب تا کو تا میں ادغام کرتے ہیں تو تا کی آواز کو باہر کیا جائے گا. فآمنت طائفہ لئن بسطت فردت. پھر آخری جملہ ہے، ادغام اس کو کہتے ہیں حرف ساکن کو بعد کے حرف یعنی متحرک میں ملا کر تشدید کے ساتھ پڑھیں گے. پہلا حرف ساکن دوسرا حرف متحرک، تو ایک حرف کو ملا کر دوسرے میں پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں. سمجھ گئے؟ سمجھ گئے. تو ابھی کیا ہو گیا؟ اور اسی کو ہم کیا بھی کریں گے انشاءاللہ اگلے سبقوں میں یا اگلے جماعتوں میں جا کے. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ ادغام متماثلین، متقاربین، متجانسین بول کے صفت مخرج کون سی ہیں، مخرج صفت کس میں متفق ہیں، یہ سب تفصیل میں پڑھیں گے. اس سبق میں ہم صرف اتنا جاننا ہے، ایک ہی حرف کا اور ایک ہی قریب مخرج والے. ٹھیک ہے، ابھی ہم مشق دیکھتے ہیں. پہلا سوال دیکھیے، جوابات کے رقم 2. ادغام کیا کیا ہے؟ ادغام کیا ہے، اس کی کیا شرطیں ہیں؟ ادغام کیا ہے؟ ایک حرف ساکن کو دوسرے حرف متحرک میں کیا کر ملا کر پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں. اس کی شرطیں کیا کیا ہیں؟ تو ہم ادھر بتائے، دو سیم حرف ہو، یعنی ادھر بھی با ادھر بھی با، ادھر بھی میم ادھر بھی میم ہو، لیکن ادھر کیا نہیں رہنا ہے؟ حرف مدی نہیں رہنا ہے. پھر دوسرے قریب المخرج والے حرف ہو، لیکن قریب المخرج والے حرف میں شرط کیا ہے؟ حرف ہلکی نہ ہو. سمجھ گئے؟ اور پہلا حرف ساکن اور دوسرا حرف متحرک ہو. یہ اس کے شرطیں ہیں. کیا کیا حروف ہیں جن کو ادغام کیا جائے؟ کیا کیا حروف ہیں ادھر دیکھیے، ایک لائن میں سب ہم کو ترتیب کے ساتھ دے دیے. تا طا طا تا دال تا تا دال ذا وال ذال وا ثا ذال با میم قاف کاف لام را. ہر ایک مثال لکھیے. قرآن میں اس کے علاوہ اور بھی مثالیں ہیں، آپ دیکھ کر لکھیے. کس کی آواز باہر کرنا ہے اور کب؟ یعنی وہ سوال اس لیے ہے تا اور تا، یعنی تو تا اور تا دو میں ایک سامنے سے آگے ایک دوسرے کے آگے پیچھے ہو گئے تو کس کو زیادہ زور دینا ہے؟ تا کو دینا ہے. کیوں؟ اس کی آواز میں شدت زیادہ ہے. پھر دوسرا سوال، ذیل کی آیتوں میں ادغام کے اسباب بیان کیجیے. میں آیتیں پڑھتا ہوں، آپ اس کے دیکھیے کیا کرنا ہے. بر ربکم رب السماوات والارض، اس میں کہاں ہے بر ربکم؟ کیا سبب ہے؟ ڈھونڈیے. اذ ظلمتم انفسکم، اذ ظلمتم، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ اذهب بكتابي هذا وقل رب زدني علما. بیان کرو. یہ کب ہوگا کہ ایک ہی قسم کے دو حرف آ جائیں، پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو مگر ادغام نہ کیا جائے؟ کہاں ہے؟ حروف ہلکیہ حروف مدی آ جائے تب. ابھی ہم کیا کیے؟ ادغام کو سیکھ لیے ہیں. یہ ادغام وہ ادغام نہیں ہے جہاں نون ساکن یا تنوین کے بعد وہ فلاں فلاں حرف آ جائے تو جہاں ادغام کرتے ہیں وہ ادغام نہیں ہے. لیکن اس کو ادغام بالمتماثلین، متقاربین، متجانسین کہتے ہیں.
اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹھیک سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کی تلاوت کرتے وقت سب دھیان میں رکھ کر ہر حرف کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد یا رب صلی علیہ وسلم۔